Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सूफिया ईमान का नावल महरुन निसा एपिसोड 5 बाब नंबर 10 माजी। महरू। यहाँ लेक्चर ख़त्म हुआ और यहाँ वो महर के कंधे से आन लटकी। वो तैमूर की कज़न थी। स्टूडेंट सोसाइटी के मेंबर्स में अकलौती जनाना ज़ात। समन। महर गड़बड़ाई। वो समन को पहचानती थी, लेकिन उससे किसी किस्म की जान पहचान नहीं थी। हमारी हीरो महरुन्निसा मीर, अब जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। महर उसके बाजू के हल्के से बाहर आई थी। मैं क्यों तुम लोगों के साथ बाहर जाऊंगी? क्यों नहीं जाओगी? महर को अपने साथ घसीटते वो अपने अड्डे उर्फ इवेंट सोसाइटी के ऑफिस में आ चुके थे। कुछ देर कबल जब समन ने कैफेटेरिया में महर को तैमूर के पास से उठकर जाते देखा था तो तभी समझ गई थी कि तैमूर ने क्या चालाकी दिखाने की कोशिश की है। महर से पास निकलवाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसते एसी ऑन करते सीधे हुए। महर वहीं दरवाजे में खड़ी उन्हें देखे गई। उसे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, अलबत्ता एक अनजानी शर्मिंदगी थी। न जाने वो सब उसके बारे में क्या तसव्वुर कर रहे होंगे कि तैमूर ने उसे पास क्यों दिया। पर खैर, ख्याल झटकती वो वहाँ से मुड़ने लगी थी जब तैमूर तपा हुआ वहाँ दाखिल हुआ था। अगर तुम लोगों ने एसी चलाया, वो बस चिल्लाने ही वाला था जब सामने महर को देखकर एकदम उसकी ज़बान वापस तालू से जा लगी। महर को एक तफसीली निगाह से देखता अंदर आया। ऐन महर के सर पर आकर सरगोशी के अंदाज में मसनूई खिफ़त दिखाई। मैंने पास तुम्हें इसलिए नहीं दिया था। महर ने जवाब नहीं दिया और फौरन चेहरा फेर गई। अगर डीन को मालूम हुआ ना तो मैं साफ तुम सबकी जिम्मेदारी लेने से मुकर जाऊंगा। एसी का रिमोट खींचा और उसे वापस बंद किया। तैमूर ने कुछ फाइल्स उठाई और महर के सामने सोफे पर धरी। अब तुम यहाँ हो तो फिर जरा काम में भी हाथ बटाओ। सीरियसली? महर अंदर तक कलसी थी। वो यहाँ आई नहीं थी, उसे लाया गया था जबरदस्ती। वो लोग ट्रिप प्लान कर रहे थे और महर को खामोश देखकर उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। आखिर सब यूनिवर्सिटी एक ही काम के लिए तो आते थे, एंटरटेनमेंट। महर, तुम हमें कोई आइडिया दो। महर ठिठकी, नफ़ी में चेहरा हिलाया, दिल एकदम डूबा। अभी वो महर को बताएंगे कि महर किस कदर दकियानूसी है, किस कदर बोरिंग है। शिट, उसे कुछ ना कुछ तो याद रखना चाहिए था। एकदम गिल्ट होने लगा कि उसे मशहूर स्पॉट्स के बारे में क्यों नहीं पता। इस दफ़ा हम मेरे फैमिली फार्म हाउस पर जाएंगे। भाई कारोबार के सिलसिले में बाहर हैं, सो कोई रोक टोक नहीं। तैमूर ने तवज्जो के तमाम धागे अपनी जानिब मोड़े। राइट, और महर भी हमारे साथ जाएगी, समन ने ऐलान किया। महर ठिठकी। सबने एक साथ चेहरा मोड़कर महर की जानिब देखा। महर ने नफ़ी में सर हिलाया। समन फिर बोली, भाई तैमूर ने चीटिंग की थी, अब इसकी सज़ा में तुम हमारे साथ फार्म हाउस चलोगी। महर को एक पल के लिए या तो अपनी या फिर उन सब की दिमागी हालत पर शक हुआ था। अगर तुम नहीं गई तो ये तैमूर की जिम्मेदारी है, सज़ा वो भुगतेगा। समन ने आखिर इतनी फजूल सी कोशिश भी क्यों की? महर की भला से वो सज़ा भुगते या कुएं में गिरे। महर अपना बैग उठाती वहाँ से उठने लगी। आई एम सॉरी, पर मुझे किसी ट्रिप पर नहीं जाना। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। नाउ एक्सक्यूज़ मी, कहती बाहर निकल कर आई। पीछे सब ने एक साथ तैमूर को घूरा था। क्या तुम्हें समझ आ रही है कि तुम इस वक्त किस खतरे में घिरे हो? समन ने तैमूर को उसकी सज़ा की याद दहानी करवाई। सही कहती हैं चाची, 100 शैतान मरे थे तो तुम पैदा हुई थीं। तैमूर ने हवा में ही समन का गला दबाया था। बाब नंबर 11 माजी। ऐसा क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था? महरुन्निसा मीर तैमूर के फैमिली फार्म हाउस के सामने मौजूद थी। तुलबा का पूरा झुंड अंदर की जाने भागा था और महर हवन्नकों की तरह बाहर कोस्टर के सामने खड़ी थी। हत्ता के कोस्टर भी निकल गई।
2 دن پہلے کا واقعہ اس کے دماغ میں گھوما جب اسے ایتھکس کے گروپ پروجیکٹ فارم پر نئی اپڈیٹ پڑھنے کو ملی تھی، جس میں ٹرپ میں شمولیت کو ضروری قرار دیا گیا تھا اور شمولیت اختیار نہ کرنے کی صورت میں گروپ پروجیکٹ کے اجتماعی اسکور منفی کرنے کی وارننگ دی گئی تھی۔ بمطابق انسٹرکٹر وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی تھی۔ وہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے گروپ پروجیکٹ کی انسٹرکٹر تیمور پر کرش رکھتی ہیں۔ مہر کتنی ہی دیر ہکا بکا سی تیمور کی ہمت دیکھے گئی۔ اس نے آج تک اس قدر منحوس انسان نہیں دیکھا تھا، گھٹیا انسان۔ مہر نے جی بھر کر اسے گالیاں دی تھیں اور 2 دن لگاتار گالیاں دیتی دیتی وہ اب فارم ہاؤس کے سامنے موجود تھی۔ اوپر سے 24 گھنٹے کا قیام تھا۔ مہر نہیں جانتی تھی وہ ان 24 گھنٹوں میں کیسے وہاں سے واپس زندہ جانے والی تھی۔ ابھی بھی وقت تھا، وہ واپسی کا راستہ اختیار کر سکتی تھی۔ ایک سیمسٹر کی جی پی اے گرنا اب اسے اتنی بڑی بات نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ منہ سیدھ اندر جانا تو مہر کے لیے ناممکن تھا، اور وہ واقعتاً اپنا سوٹ کیس واپس موڑتی مڑی۔ قدم واپسی کے راستے پر اٹھنے ہی لگے تھے کہ اس کا بریف کیس ہوا کسی تیزی سے اچکا گیا، اور وہ جو کوئی بھی تھا سیدھا منہ چلتا مہر کا بریف کیس لیے فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ وہ تیمور تھا، بلا شبہ وہ اس کی پشت پہچانتی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کی یہ حرکت دیکھے گئی۔ اگر جو کبھی پہلی ملاقات پر اس کے دل میں اس ٹی اے نامی سوسائٹی ہیڈ کی کوئی عزت بنی بھی تھی نا، تو اب وہ کچرا کچرا ہو کر کچرے کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ صالح ابھی تک کیوں نہیں پہنچی تھی؟ اس پر مہر کو الگ غصہ آ رہا تھا۔ چاروں ناچار مہر کے قدم بھی فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ فارم ہاؤس کو میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ سینٹرل لاؤنج اور سوئمنگ پول سب کے لیے مشترکہ تھا۔ وہاں سب لڑکیاں پہلے ہی ٹولیوں کی شکل میں موجود تھیں، نہ ختم ہونے والی گوسپس اور شغل کا عروج۔ صالح کچھ دیر مہر کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر اپنے گروپ کے ساتھ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مہر کو ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا، لیکن مہر نے ہی انکار کر دیا۔ مہر کمرے میں آ گئی جہاں تمام لڑکیوں کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ تبھی کہیں سے بھوت کی طرح نازل ہوئی سمن مہر کے کندھے پر جھولتی اس کے کھلے بریف کیس میں جھانک رہی تھی، جس سے مہر نے ابھی ابھی اپنے سلیپرز نکالنے کو کھولا تھا۔ بہت ہی کوئی کمینہ اور نیچ انسان ہے تیمور، مجھے نہیں پتا تھا وہ تمہیں واقعی یہاں لے آئے گا۔ مہر نے گہرا سانس خارج کیا۔ تیمور کا تو پتا نہیں، لیکن وہ سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک عجیب مخلوقات تھیں۔ پر سمن یہاں کیوں تھی؟ وہ بھی اپنے گروپ کے ساتھ یہاں سے غائب کیوں نہیں ہو جاتی؟ مہر اگر تم برا نہ مانو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ کیا وہ مہر کے کندھوں پر بیٹھنے کا پوچھ رہی تھی؟ وہ پوچھ ہی کیوں رہی تھی؟ کیا مہر کوئی اتھارٹی ہے یہاں؟ مہر جھنجھلائی تھی پر خاموش رہی، لیکن وہ سمن ہی کیا جو خاموش رہ جائے۔ مہر ویسے مجھے تمہارے بارے میں ایک تجسس ہے، تمہارے دوست کون ہیں، کہاں ہیں، تم فن اور آؤٹنگز کس کے ساتھ کرتی ہو، کیا تم ہوم ٹاؤن فرینڈز بندی ہو؟ میں نے تمہیں یونی میں کسی کے بھی ساتھ گھومتے پھرتے نہیں پایا، تم بور نہیں ہوتی؟ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے اس نے مہر کی پوری زندگی جان لی ہو۔ مہر نے کندھے کو ذرا جھٹکا دیا، جس پر سمن خود بخود گرتی زمین پر ڈھہ گئی، اور پھر سمن نے وہیں کروٹ لی، سر کھڑے بازو کی ہتھیلی پر جمایا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ میں دوستیاں نہیں کرتی، مہر بریف کیس واپس بند کرتی بولی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی بغیر دوست کے نہیں رہ سکتا۔ پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے؟ تمہیں گاڈ کمپلیکس ہے۔ سمن کی اس قدر ضروری پیشن گوئی کا شکریہ۔ مہر نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اسے سمن کی وہ بات ناگوار گزری تھی۔ تم میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو، اور تمہیں کیوں لگا کہ تم میرے بارے میں اتنی آسانی سے کوئی رائے قائم کر سکتی ہو؟ سمن نے کندھے اچکائے۔ ہر انسان اپنی رائے دینے کی آزادی رکھتا ہے، اور ویسے بھی پیپل ود گاڈ کمپلیکس often end up lonely, you know, but I am fine just as I am. تم جیسے لوگ عجیب ہوتے ہیں مہر، مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی تم لوگ اپنی اتنی بڑی تنہائی کے ساتھ کیا کرتے ہو، کہاں لے کر جاتے ہو؟
یوں سمن کی مہر کی ذات میں غیر ضروری تانگ جھانک مہر کو سخت عجیب لگی تھی۔ مہر نے بریف کیس کی زپ دھیرے سے بند کرتے ہوئے ایک پل کے لیے رک کر سمن کی طرف دیکھا، جیسے اسے پرکھ رہی ہو کیا آیا وہ واقعی جواب کی منتظر ہے یا محض تجسس کی تسکین چاہتی ہے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر فارم ہاؤس کے لان میں باقی سب کے قہقہے اور شور و غل گونج رہے تھے۔ کیا تم مجھ جیسے لوگوں پر ریسرچ کر رہی ہو؟ مجھے انسانوں میں گھسنے کا بہت شوق ہے، نو آفینس۔ سمن نے ہوا میں ہاتھ جھلایا۔ میں اس زمرے میں پوری نہیں اترتی جو کہ ایک دوست کے لیے بنائی گئی ہے۔ سمن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا، جیسے مہر کی بات سے متفق نہ ہو مگر بحث میں بھی نہ پڑنا چاہتی ہو۔ مہر نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، بات جاری رکھی۔ انسان تنہا رہ سکتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں مہر، انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور دوسرے جانداروں سے تعلق جوڑنا اس کی ہڈی میں ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے۔ تم ہمیشہ مکمل کٹ کر نہیں رہ سکتی، اور پھر کیا پتا تم اپنے اس نظریے کو صرف ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہو۔ تم لوگوں کی ذمہ داری لینے سے بھاگتی ہو۔ میں لوگوں کی ذمہ داری لینا ضروری نہیں سمجھتی۔ سمن ہنسی۔ مہر، مجھے پتا ہے تم مجھے اس وقت سخت قسم کا جج کر رہی ہو، اور شاید میں تمہاری گڈ بک میں داخل ہونے کا چانس کھو چکی ہوں۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ۔ آخر سمن کو ایسا کیا دکھ رہا تھا مہر میں جو مہر کو خود میں دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ مہر خود کو مکمل جانتی ہے، مکمل سمجھتی ہے۔ آخر سمن کو کس نے حق دیا کہ وہ مہر کی برسوں سے تشکیل دی گئی ایک پرفیکٹ ساخت پر کسی قسم کی انگلی اٹھائے؟ سمن نے بات جاری رکھی۔ ابھی تم جذب نہیں کرنا چاہتی، ابھی تم اپنی جانب آئی ہر چیز کو واپس دھکیل دیتی ہو، پر کچھ چیزیں امر ہوتی ہیں، اور یہ بات تمہیں بہت دیر سے سمجھ آئے گی کہ دوسرے انسانوں سے تعلقات بوجھ نہیں ہوتے، وہ بوجھ بانٹتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ تمہارا بھی کوئی دوست ہو۔ وہ سیدھی سیدھی مہر سے دوستی کرنا چاہتی تھی، پر وہ سمن ہی کیا جو ایک بات میں 100 باتیں اور نہ گھسا دے۔ تم خوش ہو، مطمئن ہو، شاید تم نے کبھی کچھ کھویا نہیں ہے، اسی لیے تم دوسروں کے بارے میں اچھے گمان باندھ رہی ہو، بنا کسی حسد کے، بنا کسی احساس کمتری کے، بنا کسی تکلیف کے۔ مہر کے الفاظ اختتام کو پہنچتے پہنچتے قدرے سخت ہو گئے تھے۔ وہ سمن کی مختصر سی خواہش نہیں سمجھ پائی تھی، پر اندر کہیں سمن کی بات کچھ کلسا گئی تھی۔ سمن کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سمٹی تھی۔ مہر نے سمن کا چہرہ دیکھا، اگلے ہی پل غلطی کا احساس ہوا۔ شرمندگی کی ایک تیز دھار اس کے وجود میں بہت گہری اتری اور وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ میڈوسا انسانی شعور سے بہت دور جا چکی ہے۔ وہ مان چکی ہے کہ انسانوں کے درمیان اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ کہے گی نہیں، یا شاید وہ خود ہی بے خبر ہے، لیکن اس کا دل ڈرتا ہے اس تکلیف سے جو انسان دیتے ہیں، کیا وہ تکلیف جو وہ انسانوں کو دے سکتی ہے۔ تو اس نے پہلے ہی اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ وہ پہلے ہی چہرہ پھیر کر وہاں سے بھاگ گئی، وہاں جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں جہاں اسے دھتکارا نہ جائے۔ سمن وہیں زمین پر پڑی مہر کو جاتا دیکھتی رہی۔ مہر ایک دلچسپ انسان ہے۔ اسے مہر اپنی بالٹی میں چاہیے تھی، جیسے کسی بچے کو اپنے سارے من پسند کھلونے اپنی بالٹی میں چاہیے ہوتے ہیں۔ رات فارم ہاؤس پر بون فائر، بادلوں سے ڈھکا آسمان بھاری تھا، اور فارم ہاؤس کے باغ میں جلتی لکڑیوں کی روشنی کبھی مدھم کبھی تیز ہو رہی تھی۔ رات کی خنکی کے باوجود آگ کے گرد بیٹھے طلبہ قہقہے لگا رہے تھے۔ شور میں ہنسی اور سرگوشیاں گھل چکی تھیں، اور ہمیشہ کی طرح یہاں کچھ نوجوانوں کا گروہ بیٹھا۔ یہاں انہیں ذرا دل کھولنے کی فرصت ملی تو اختتام ہمیشہ ٹوتھ اینڈ ڈیئر پر ہی ہوا۔ دائرے میں بیٹھے سبھی لوگ باری باری بوتل گھما رہے تھے، جو جس پر رکتی وہ سچ بتانے یا چیلنج قبول کرنے پر مجبور ہوتا۔ اوکے مہر، تمہاری باری۔ بوتل کی گردن مہر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ سولے مہر کے بازو میں بازو ڈالے اس سے چپک کر بیٹھی تھی۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ مہر نے لمحہ بھر سوچا، پھر کندھے جھٹکتے ہوئے بولی، ٹروتھ۔ اس کے سامنے موجود لڑکی کے کان میں کسی نے سرگوشی کی۔ وہ ہنسی، پھر معنی خیز لہجے میں بولی،
تم نے اکبر والا ڈرامہ صرف اکبر سے جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، رائٹ؟ تم سیمسٹر کے اسٹارٹ سے اسے جانتی ہو، وہ تمہارا بوائے فرینڈ بھی تھا۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سبھی جانتے تھے کہ یونیورسٹی میں مہر اور اکبر والے واقعے کے بارے میں کیا چہمگوئیاں ہوتی تھیں۔ کچھ مہر کا رویہ ان کے شکوک کو حقیقت کا رنگ دے دیتا تھا۔ مہر نے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس لڑکی کی متجسس آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ لوگ بھول کیوں نہیں جاتے؟ لوگ خاموش کیوں نہیں ہو جاتے؟ پر کسی رد عمل کے بغیر پرسکون لہجے میں جواب دیا، کون اکبر؟ لہجے میں ایک تکان تھی۔ کچھ تھا جو اس پوچھنے والی لڑکی کی شکل پر ماند پڑا تھا۔ اطراف میں دبے دبے سے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ سوال پوچھنے والی لڑکی کی دوست نے اسے ٹھہوکا دیا، کیا چھوڑو یار، بور مت کرو۔ باری آگے بڑھی اور اگلی بوتل گھمائی گئی۔ مہر دور خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کی ذات میں کسی قسم کی لرزش نہیں آئی تھی۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی۔ مہر اکبر کو واقعی سیمسٹر کے آغاز سے جانتی تھی۔ اکبر کئی دفعہ اس سے اسائنمنٹس اور پروجیکٹس میں مدد لے چکا تھا۔ مہر نے تو ابھی کچھ کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ معاملہ تو تیمور نے شروع کیا تھا۔ اگر تیمور بیچ میں نہ آتا تو چیزیں اتنی عجیب انداز میں نہ بڑھتیں۔ باری کہیں تیمور پر جا کر رکی تھی۔ کوئی اس سے اس کا پسندیدہ رنگ پوچھ رہا تھا۔ بلیک، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ مہر نے بلا ارادہ ایک اچٹتی نگاہ اپنے لباس پر ڈالی۔ وہ دبتے نیلے انڈیگو رنگ کا چکن کاری کرتا پہنے ہوئے تھی، اور پھر نگاہ واپس کہیں خلا میں کھو گئی۔ اس کی بھری سیاہ آنکھوں میں سامنے جلتی آگ کے شعلے اپنے ہی نارنجی رقص میں مصروف تھے۔ بون فائر کے بعد ہوئے باربیکیو کے بعد اب تیمور اور اس کا گروپ میزبان ہونے کے ناطے کچن میں کھڑے برتن دھونے میں مصروف تھے۔ Do you even realize what are you doing؟ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ پر صابن لگاتی سمن نے اچٹتی سی سرگوشی کی تھی۔ تیمور نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ نہیں جانتا وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ تم مسلسل مہر کو دیکھ رہے ہو۔ تمہاری نظریں کسی مقناطیس کی طرح اس کی نظروں کا طواف کر رہی ہیں کہ تم اسے یہاں اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے لائے ہو یا تمہارا اپنا ہی کوئی مقصد ہے۔ میں تمہیں بتا دوں، وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے۔ تم اس سے ایک فضول بات کرو گے، وہ وہیں تمہاری زبان نکال کر ایک طرف رکھ دے گی۔ تیمور کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ زمین بوس ہوئی تھی۔ سمن نے ایک زوردار دھموکا اس کی کمر پر جڑا۔ پہلے عقل اور اب ہاتھ بھی جواب دے گئے ہیں۔ پر وہ ساکت سمن کو دیکھے گیا، جیسے ایک الہام ہوا ہو، اور پھر وہیں پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا سمن؟ ہاں، جیسے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ تمہارا پسندیدہ رنگ ایک دم سے انڈیگو سے سیاہ کیسے ہو گیا۔ تیمور کھڑا ہوا۔ اور کیا پتا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ تجسس عروج پر تھا۔ یہ کہ تم بالکل اس کی ٹائپ نہیں ہو، سو معاملہ یہیں ختم کر دو۔ اور اس کی ٹائپ کیا ہے؟ کچھ بھی مگر انسان نہیں۔ اور پھر سمن کا خود کا ہی قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ارے تم مہر کو الگ رکھو، شی از ناٹ یور یوزول گرل۔ تم اپنی تتلیوں پر ہی اپنی توجہ رکھو۔ تیمور نے کسی گہری سوچ میں سامنے کچن میں نگاہ دوڑائی تھی، پھر واپس پلیٹیں خشک کرنے لگا۔ دماغ بہت گہری سوچ میں تھا۔ تیمور کا دماغ پہلی دفعہ بہت گہری سوچ میں تھا۔ باب نمبر 12، ماضی۔ دن گزرتے ہیں، دن بدلتے ہیں۔ جب گرمائش لگاتار بڑھتی رہے تو ٹھوس میں بھی نرمی گھر کرنے لگتی ہے۔ دوسرے سیمسٹر کا اختتام تھا اور سمن کا ہر اس جگہ موجود ہونا جہاں مہر ہو قدرے ضروری تھا۔ ہاں، البتہ صالح کو سمن سے ایک انجانی سی چڑ تھی۔ وہ کئی دفعہ مہر کے سامنے دبے دبے سے انداز میں اپنی ناپسندیدگی بیان کر چکی تھی۔ مہر ایک طرف صالح کو دھکیلتی اور دوسری طرف سمن سے نظر بچا کر نکل جاتی۔ دوسرے سیمسٹر کے اختتام پر میڈیا اسٹوڈنٹس نے ایک پلے ایونٹ رکھا تھا جس کے آرگنائزر اسٹوڈنٹس ایونٹ سوسائٹی ہی تھے، یعنی کہ تیمور اور اس کا گروپ۔ مہر، تم بھی پلے اٹینڈ کرو گی؟ یار، سوسائٹی کے ممبرز کو مفت ٹکٹس ملے ہیں، مفت کو کون ٹھکراتا ہے؟ سمن مہر کا ٹکٹ لیے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ادیب اور تیمور ان سے کچھ فاصلے پر موجود کیفیٹیریا کے سامنے ٹکٹس کا اسٹال لگائے ہوئے تھے۔
उस ऑर्गेनाइजिंग के लिए उन्होंने मीडिया के स्टूडेंट से अच्छी खासी रकम बटोरी थी। इससे पहले कि महर कोई बहाना करने को मुंह खोलती, कोई बहाना मत करना, मुझे सब पता है, कोई ज़रूरी काम नहीं है तुम्हें और आगे भी नहीं होगा। समन ने वापस उसका मुंह बंद कर दिया और महर का हाथ सीधा करके उस पर टिकट धरा। जैसे तुम मेरी जान छोड़ दोगी। उसके पास फिलहाल वाकई जान छुड़ाने को कोई बहाना नहीं था। अभी महर मजीद कुछ कहती जब उसे फ़ोन पर इनकमिंग कॉल की रिंग बजने लगी। महर ने बात को ज़रा रोक कर कॉल उठाई। दूसरी जानिब मायदा थी। महर महर मायदा रो रही थी और जिस तरह वो रो रही थी किसी ने महर का दिल जैसे मुट्ठी में पूरी कुव्वत से भींचा था। कुछ बहुत गलत हो चुका था, महर जानती थी। महर महर वो अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। महर के चेहरे के सभी रंग उड़े थे, हाथों से जान निकली और पैरों तले से जमीन। हाल समन के इसरार पर वो दोनों करीबी कैफे में मौजूद थीं। कितनी ही देर न जाने क्या क्या बातें चलती रहीं और वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मेहरुन्निसा मीर, समन ने उसके नाम के साथ एक आह खींची थी। महर मुस्कुराई। महर तुम बिल्कुल नहीं बदली, सीरियसली। मतलब अगर मुझे तुम्हें 7 साल बाद दोबारा देखना था तो फिर तुम अकेली खड़ी थी। महर तुम्हारी एक गंदी आदत अभी तक नहीं गई। समन ने कहते अपनी कोल्ड कॉफी का भरा हुआ ग्लास अपनी जानिब खसकाया। समन, मैं बस एक बिजी इंसान हूं और कुछ नहीं। क्या तुम पुराने किस्से छेड़कर बैठ गई हो? पता है महर, मैं जानती थी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे तुम्हारी माँ होना चाहिए था, फिर देखती मैं कैसे तुम इतनी सेल्फ आइसोलेटेड बनती। खैर मुझे ये बताओ। समन की बात पर महर खामोशी से उसे देखे गई। महर आज तक नहीं समझ पाई थी कि समन को महर में ऐसा क्या दिखता है जो महर को खुद में नहीं दिखता, कि तुमने इतने सालों में किसी को भी अपने लायक नहीं पाया। महर हंस दी। समन ने फिर उसके मुतालिक एक सही अंदाज़ा लगाया था। वो अभी तक महर के एक गॉड कॉम्प्लेक्स पर अटकी हुई थी। अरे नहीं भाई, कहा तो मैं अपने कैरियर में मसरूफ़ थी और मैंने इस साल इरादा किया है शादी का। सब ठीक है, परफेक्ट है। किससे शादी का? किसी से भी, बस वो सांस लेता हो, हाथ पांव सलामत हो। समन महर की शक्ल देखे गई, फिर एकदम उसका कहकहा बुलंद हुआ और वो सर फेंक कर हंसती चली गई। समन की हंसी और हंसते हुए पूरे वजूद का इस्तेमाल करना आज भी वैसा ही था। आंखें पोंछती वो सीधी हुई। महर तुम भी ना, इस उम्र में भी ये लाताल्लुक रवैया तुम पर क्यूट लग रहा है, कूल भी। वेल, मैं अपने फ्योंसी से मिलने आई थी थाने। तैमूर के बड़ों की सिफारिश पर मेरे फ्योंसी के एबटाबाद से यहाँ पोस्टिंग हुई है। मुझे अभी कुछ याद आया था, पता नहीं मैं उसे किस वजह से मिलने आई थी, शायद अब मुझे याद भी नहीं। वेट, महर की जानिब देखा। महर तुम्हें पता है तैमूर की भी यहाँ पोस्टिंग हुई है। कुछ देर महर के रद्द-ए-अमल की मुंतज़िर रही, पर सामने से कुछ खास रद्द-ए-अमल नहीं आया। तुम्हें हैरत नहीं हुई जानकर? ओह नहीं, दरअसल मुझे मालूम है। महर कह तो गई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे गलती का एहसास होने पर जबान दांतों तले दबा ली। तुम्हें पता है? महर ने खिसियाने से अंदाज में सर हिलाया। मतलब अगर मैं ना पूछती तो तुम मुझे कभी नहीं बताने वाली थी। वेल समन, इसमें बताने वाली क्या बात है? आप न जाने रोज कितने लोगों से मिलते हैं। तैमूर, बोलते बोलते समन की आवाज़ ज़रा मध्यम पड़ी। लोग नहीं है महर। और फिर वो किसी संजीदगी से महर की शक्ल देखती रही। मुझे अपना फ़ोन दो। समन ने हाथ आगे बढ़ाया। लहजे में न जाने क्यों एक खिफ़्फ़त सी उतर आई थी। महर ने नासमझी में फ़ोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। समन ने उसमें अपना नंबर फीड किया और वापस महर की जानिब बढ़ा दिया। फिर अपनी सोशल आईडी बताई और लाजमी राब्ता करने का कहा। महर बस इस बात में सर हिलाती गई। शाह आलम के इन दोनों पोतों की आदतें हमेशा से ही एक जैसी थीं। समन के जाने के बाद महर वापस अपनी राह हो ली। समन से कुछ देर की मुलाकात का एक एक लम्हा महर ने माजी की कैफियत में गुजारा था। जिंदगी एकदम 7 साल पीछे चली गई थी। महर सोसाइटी की बस से उतरी। हवा के दोष पर कई धुंधलाए से वजूद उसके अतराफ में अटकेलियां कर रहे थे। सब हंस रहे हैं।
دنیا زیادہ رنگین ہے، اس کی حساسیات اپنی اطراف کو زیادہ محسوس کر رہی ہیں، جیسے کچھ تھا، قیمتی تھا، اور جیسے اب اس سے زیادہ قیمتی کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کب ہوا تھا؟ اس کی زندگی میں یہ رنگین پل کب رہے تھے؟ ایک دفعہ پھر مہر کو اپنی ہی زندگی کسی اور کی کتھا لگی تھی۔ اس کی ماں کے حادثے کے بعد سے کچھ ہوا تھا، کچھ بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ کیا اس نے کچھ قیمتی بھی اسی ریلے میں کہیں بہہ جانے دیا تھا؟ پر آج ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مہر کی ٹانکیں لگا کر بند کی گئی یادداشتوں میں کسی نے اپنا پورا ہاتھ ڈالا اور پوری قوت سے چیرتا کھول کر رکھ دیا۔ مہر مائدہ کے پورشن میں موجود تھی۔ مائدہ اسے اپنی نند کے قصے سنا رہی تھی۔ تبھی مائدہ نے اسے اپنے اور عدیل کے ایک ہفتے کے ناردرن ایریاز کے ٹرپ کے بارے میں بتایا جو عدیل کی کمپنی کی جانب سے کپلز کو دیا گیا تھا۔ اب وہ مہر کے سامنے شاپنگ کی کمی کا رونا رو رہی تھی۔ تم میرے نئے جوڑے لے جانے اتنا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو بھائی اپنا؟ مہر نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھاتے ہوئے لاتعلق سے انداز میں کہا اور سامنے چینل بدلنے لگی۔ مائدہ نے اب موضوع کہیں اور گھما دیا تھا۔ سامنے اسکرین پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا جس میں ایک ماں کے مرنے کا سین تھا، ایک طویل نوحہ گری جیسے کہ ڈراموں میں ہوا کرتی ہے۔ مائدہ، امی کی ڈیتھ کے بعد تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی آئی تھی؟ مائدہ کی چونچ کو ذرا بریک لگی۔ یہ مہر نے کیا سے کیا بات نکالی تھی؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ خاص یاد نہیں، بس امی کی کمی محسوس ہوتی تھی، پر پھر میری اور عدیل کی شادی ہو گئی تھی، سو شاید میرا غم عدیل اور اس کی فیملی کا خیال رکھنے میں بٹ گیا۔ مہر نے اس کی بات سے شاید اکتفا کیا تھا، حسبات میں سر ہلایا۔ مہر نے اپنی یادداشت میں کہیں بھٹکتے یاد کرنا چاہا کہ اس نے کیا کھویا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے معدے میں ایک گرہ سی پڑنے لگی۔ مہر نے چینل میوٹ کر کے ریموٹ واپس میز پر دھرا اور وہاں سے اٹھتی اپنا جوتا اڑسنے لگی۔ اچھا مہر، مجھے اپنے کچھ سوٹ نکال دینا پلیز، یاد سے۔ مائدہ نے اسے جاتا دیکھ مصروف سے انداز میں کچن سے آواز لگائی تھی۔ مہر اپنے پورشن میں آ گئی، آہستگی سے آ کر صوفے پر ڈھہ گئی، صوفے کے بازو پر تھوڑی ٹکائی اور سامنے سٹول پر پڑے فش بول میں جھانکا۔ اس میں تیرتی گولڈ فش اپنے معمول کے دائرے میں گھومتی، کبھی پینڈے میں موجود مصنوعی پودوں میں جا کر الجھتی۔ یہ اس گولڈ فش کی مصروف ترین زندگی تھی، اور اپنی اس مصروف ترین زندگی میں وہ اکیلی تھی۔ لاؤنج کی خاموشی میں سمن کے ساتھ کی گئی وہ ساری گفتگو دوبارہ کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ پورا 1 گھنٹہ مائدہ سے باتیں کر کے آئی تھی، پر ابھی بھی اس کا سخت دل چاہ رہا تھا کسی سے بات کرنے کا۔ مہر نے اپنا فون اٹھایا، کچھ دیر اپنی کانٹیکٹ لسٹ دیکھی۔ وہاں کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں تھا جس سے وہ بات کر سکتی۔ مہر کو کچھ لمحے لگے، کچھ حیرت ہوئی، کچھ خلا محسوس ہوا، چپتا خلا۔ وہ ابھی یہ بات کس کو بتائے کہ اس کے دل میں تاریکی نہایت بھاری قدموں کے ساتھ اتر رہی ہے۔ مہر نے عجلت میں سارا کانٹیکٹ کھولا، گلے میں کچھ اٹک رہا تھا۔ میسج تحریر کیا، میسج لکھ کر وہ کتنی دیر بغیر بھیجے اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ بھلا سارا کہاں سمجھے گی جو مہر کے اندر چل رہا ہے، اور بھلا کیا ہی دلچسپی رکھتی ہوگی، اور یہ کہ وہ سارا کو بتا کر سارا کی نظر میں اپنا امیج خراب کرے گی۔ اسے خود پر ہی ہنسی آئی تھی۔ میسج واپس ختم کیا اور سارا کا نمبر بند کر دیا۔ وہ تنہائی کا دورہ معمول تھا جو وہ سالوں سے جی رہی تھی، پر کچھ دیر بعد وہ گزر جاتا تھا۔ وہ اس معاملے میں مضبوط تھی، وہ ان تنہائی کے دوروں کی عادی تھی۔ کبھی کبھی رات کی سیاہی میں اگر وہ زیادہ دیر اپنی ذات کے ساتھ تنہا بیٹھ جاتی تو یہ تنہائی کے حلقے اسے اپنی آغوش میں لینے کو دوڑے چلے آتے تھے۔ رات کی تنہائی ظالم ہوتی، اور اس تنہائی میں آپ ایک خاص مدت تک اکیلے بیٹھے رہیں تو اس کے سائے آپ کے سے ہم آہنگ ہونے لگتے ہیں۔ پر جلد یا بدیر رات گزر جاتی ہے، آخر آپ اپنی تنہائیوں کو کیوں ہی رو سکتے ہو؟ اور تبھی اس کی اسکرین پر ایک میسج ابھرا۔ مہر نے سست سے ہاتھوں سے اسکرین آن کی۔ دل تھما۔ وہ اس تنہائی کی عادی تھی، پر وہاں اسکرین پر چمکتا نام یہ اس کی عادت میں شامل نہیں تھا۔ SHO عالم۔ نیچے اس کا میسج ابھرا تھا، امید ہے کہ سمن نے تم سے کچھ الٹا سیدھا نہ کہا ہو۔ کچھ دیر مہر اس میسج کو دیکھتی رہی، جواب لکھنے لگی۔
وہ اپنے منگیتر سے ملنے آئی تھی۔ کافی عرصے بعد سمن سے مل کر اچھا لگا مجھے۔ مہر نے جواب لکھ کر بھیج دیا تھا۔ دوسری جانب فوراً دیکھ بھی لیا گیا۔ مہر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اور تیمور کا پہلا میسج یہ ہوگا۔ اس سب میں کچھ مزاحیہ تھا۔ وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ یس رائٹ، تیمور کا مختصر جواب آیا۔ مہر نے چیٹ بند کی اور سوشل میڈیا کی جانب بھاگنے لگی۔ اس وقت وہ غلطی سے بھی کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی اس کے دل کی حالت ذرا کمزور تھی۔ ایسے میں کہی گئی باتوں پر وہ ہمیشہ پچھتاتی تھی۔ اس کی اسکرین پر چلتی ویڈیو کے اوپر دوبارہ SH عالم کا میسج ابھرا۔ گڈ نائٹ۔ مہر کی اطراف میں بیٹھی تنہائی نے ایک تیز نگاہ سے مہر کو گھورا تھا۔ وہ کچھ سونگھ سکتی تھی۔ دھوکہ۔ وہ مہر سے دھوکے کی بو سونگھ رہی تھیں۔ اس سیاہی نے اپنے پنجے باہر نکالے۔ اس میں بہت سارے خدشات انڈیلے اور مہر کے دل کی جانب لپکے۔ مہر نے ایک گہرا سانس خارج کیا، اس سے پہلے کہ وہ خدشات مہر کے دل میں اتر پاتے۔ گڈ نائٹ، مہر نے ایک جوابی ٹیکسٹ لکھ کر بھیج دیا۔ اس گڈ نائٹ میں کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ وہ کسی کمزور لمحے کا نتیجہ نہیں تھا، لیکن اس کے نتیجے میں مہر کے اطراف میں کچھ بدلا تھا۔ تنہائی نے پھٹی اور شکستہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے پنجے ہوا میں ہی کہیں تحلیل ہو گئے تھے۔ مہر نے آنکھیں میچ لیں۔ ان 7 سالوں میں مہر کو کبھی کسی نے گڈ نائٹ کہا تھا، پر مہر کے لیے ایک گڈ نائٹ اتنا اہم کیوں ہو گیا تھا؟ دراصل وہ ایک احساس تھا، احساس کے جیسے کوئی آپ کی موجودگی سے واقف ہے۔ پر مہر کو کبھی فرق پڑا ہوگا کہ کوئی اس کی موجودگی نوٹس کرے؟ وہ تو ویسے بھی اس احساس سے بھاگتی رہی ہے۔ نہیں، انسان ایک ناشکری مخلوق ہے۔ کسی چیز کی موجودگی میں اسے ٹھکرانا اور ٹھکراتے جانا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی صورت اسے ملتی رہتی ہے۔ لیکن پھر اگر جو ایک غیر معمولی طویل عرصے تک اس سے واقعی وہ چیز لے لی جائے اور پھر اسے لوٹائی جائے، تو وہ کسی بھوکے جانور کی طرح اس کی جانب لپکتا ہے۔ پھر اسے ایک دم وہ چیز بہت قیمتی محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بہت معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ سمن تیمور کے آفس میں اس کے عین سامنے براجمان تھی۔ تیمور اسے مکمل اگنور کرتا اپنی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ اس لڑکی کو بالکل احساس نہیں تھا کہ اسے کس وقت کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں۔ میں مہر النساء میر سے ملی تھی آج۔ تیمور خاموش رہا۔ مجھے پوچھنا روڈ لگا۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ تھانے کیوں آئی تھی؟ سمن میں اتنے اخلاقیات کب سے جاگنے لگے؟ تمہارا منگیتر اپنی ڈیسک پر ہے، تم وہاں جا کر اس سے مل سکتی ہو۔ میں اسے یہاں آفس میں نہیں بلاؤں گا تمہارے لیے۔ تھانہ ہے یہ تمہارے ابا جی کا آفس نہیں، بلکہ تم یہاں ہو ہی کیوں؟ ارے بھائی مجھے پتا ہے میں نے بلانے کا کہا بھی نہیں ہے، پر تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ نہیں، مہر کتنی بدل گئی ہے۔ جیسے جیسے میں اسے دیکھتی گئی مجھ سے وہ پہچان ہی نہیں جا رہی تھی۔ پر وہ یہاں کیوں آئی تھی اگر تم دونوں کا کوئی تعلق نہیں؟ سمن، روز ہزاروں لوگ ہزاروں وجوہات کی بنا پر تھانے آتے ہوں گے، اب کیا میرا ان سب سے کوئی تعلق ہونا چاہیے؟ پر وہ مہر ہے، اور یہ تم مہر کی زبان کیوں بول رہے ہو؟ سمن ضدی سے انداز میں بولی تھی۔ تیمور نے چہرہ اٹھایا، اس کی نگاہ سخت تھی۔ تمہارا منگیتر کل ایک پولیس مقابلے میں زخمی ہوا تھا، تمہیں یاد ہے یا نہیں؟ وہ زندہ ہے، کافی ہے۔ ابھی مجھے سکون سے مہر کے بارے میں سوچنے دو۔ کسی ادا سے تھوڑی ہتھیلی پر ٹکاتی وہ کرسی پر مزید دراز ہوئی تھی۔ تیمور نے سامنے موجود انٹرکام اٹھایا، کان کو لگاتے کچھ بٹن دبائے۔ رابطہ جڑا تو ناصر ذرا 2 آفیسرز کو اندر بھیجو، کوئی بن بلایا مہمان یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے۔ یس سر۔ سمن نے اسے گھورا تھا۔ احسان فراموش انسان۔ پھر بڑبڑاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اگر میں نے تمہیں نہ بتایا ہوتا کہ تم مہر کو پسند کرتے ہو تو کیا تمہیں کبھی پتا چلتا کہ تم مہر کو پسند کرتے ہو؟ تانا مارتی وہ آفس سے نکل گئی۔ سمن کی آخری بات پر تیمور کے ماتھے کا آخری تیور معدوم ہوا۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ دوڑی اور پھر کچھ لمحوں بعد منہ پر ہاتھ رکھے وہ ہنستا چلا گیا۔ جی جناب، تو یہاں ختم ہوتا ہے باب نمبر 12۔ کچھ آئیڈیا ہمیں ملا اس ایپیسوڈ میں کہ پہلے کیا ہوا تھا، کیسے
تیمور کو جانتی ہے مہر، اور سمن کا کیا رول ہے، لیکن ابھی بھی کہانی کچھ الجھی ہوئی ہے۔ زیادہ کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوا تیمور اور مہر کے بیچ میں، کہ ان کا پیچ اپ نہیں ہو پایا، بریک اپ ہو گیا، کیا مسئلہ ہوا، کچھ تو ہوا ہی ہوگا، آگے کے ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ کیپ ویٹنگ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔